परदेसी की दुखी बीवी की कहानी है जिसका शोहर जब पहली बार दुबई गया तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वीज़े और टिकट का बंदोबस्त कर सके। बीवी का जेवर बेच के दुबई आता है। वो बीवी से वादा करता है, मैं पहली फुर्सत में तुम्हारा जेवर बनवा दूंगा। जेवर क्या बनवा के देने थे, बीवी बिस्तरे मरग पे पड़ गई और ऐसे ही मर गई। बीवी कहती रही, मुझको अपनी शक्ल दिखा जाओ। वो अल्लाह का बंदा पलट के ना आया, बीवी के जनाजे पे ना आया। और चंद साल बाद उसकी बेटी फ़ोन पे कहती है, बाबा आप आ जाओ वरना दादो और चाचू जॉनसन जिस तरह मामा को मार दिया मुझको भी मार देंगे। बहुत दुख हुआ। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? जब शादी हुई ना, शादी के चंद दिन बाद ही शाकर की माँ बहुत तेज़ औरत थी। अपने बेटे को पास बिठा के कहती है, बेटा देख तेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, हमारी जिम्मेदारी है, तेरी बीवी की जिम्मेदारी है, तेरे बहन भाई की जिम्मेदारी है, तू घर का बड़ा बेटा है, मेरा लाडला बेटा है। अब तू यहाँ रह के ना, पाकिस्तान में रह के जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। देख जो फलाना हमारा रिश्तेदार था वो कितने बुरे हालात में था, जब वो दुबई गया तो वारे न्यारे हो गए। बेटा उनसे कह के तुम्हारा वीज़े का बंदोबस्त करती है, तू दुबई चला जा। जब ये मेरी बीवी के कानों में पड़ी है तो बीवी गुमसुम हो गई, खामोश सख्ते में आ गई। कई दिन मुझसे बात ना की, खाना ना खाती, नाराज़ रहती। उसको कौन समझाए? और मैं देखता कि बीवी सारा दिन काम कर रही है, माँ बैठी है। और जब मैं घर पे आता तो माँ ना कहती, बेटा जाओ अपने शोहर के पास जाओ, टाइम दो उसको, मैं काम कर लेती हूँ। मैं सोचता कि मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरी बीवी को अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती है। मुझे असलियत का मालूम ही नहीं था। मेरी बीवी कमरे में आती, मुझसे डिस्कस करती और कहती, तुम्हारी माँ ऐसे करती, तुम्हारी बहन ऐसे करती है। मैं उसे खबरदार, मैं अपनी माँ बाप की, बहन भाइयों की बुराई नहीं सुन सकता। तुमने 2 दिन काम क्या कर लिया, सारा घर सर पे उठा लिया। उसको डांट देता था। भी बीमार रहती, तबीयत ख़राब रहती, मुझे पता ना था, उसके बारे में इतना सोचता ना। और घर में अक्सर ये जिक्र रहता दुबई जाने के बारे में। अब तो मैं भी दुबई के प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब जब दुबई के प्लान बना रहा हूँ तो पैसे मेरे पास तो है नहीं। फिर क्या होता है, दुबई के चक्कर में ना नौकरी छोड़ बैठा कि मैंने दुबई जाना है, काम शाम है कई घर में करने वाले को क्लियर कर लूँ। और घर में फाके पड़ गए। अब्बू पहले कमाते नहीं थे, बीमार रहते थे, बहन भाई छोटे थे, घर का बड़ा मैं ही था। फिर होता क्या है कि बीवी की तबीयत ख़राब होती है, बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर मुझसे बहुत लड़ती है, तुम कैसे शोहर हो, अपनी बीवी का ख्याल ही रख सकते? तुम्हारी बीवी जो है पेट से है, हामला है, इसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और तुम इसको जनाब तंग करते हो, टेंशन देते हो, कितनी कमज़ोर हो रही है, कैल्शियम की कमी है, ये दूध फ्रूट कुछ खिलाओ। अब उसे कौन बताए कि हमारे घर में तो खाने के लाले हैं, कहाँ से कैल्शियम इसको खिलाएं, फ्रूट खिलाएं। जो बीवी के ससुराल वाले थे ना, माँ बाप थे, वो चोरी चोरी हमारी मदद करते रहे क्योंकि नौकरी छोड़ बैठा था, पैसे पास नहीं थे। अब इसी असना में वीज़े का बंदोबस्त हो गया। जब वीज़े का बंदोबस्त हुआ तो माँ से कहा, मैं दुबई तो जाऊँ, पैसे तो हैं नहीं मेरे पास, कैसे जाऊँ दुबई? माँ कहती है, पुत्र पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, जो पैसे थे तुम्हारे ब्याह पे लगा दिए, पर एक स्कीम है मेरे पास। वो कहता है, माँ क्या स्कीम है, बता जल्दी। वो कहती है, तुम्हारी बीवी का जेवर किस दिन काम आएगा, बेच दे, दुबई चला जा। मैं बीवी के पास आया, बीवी से कहा, मैं दुबई जाना चाहता हूँ तो वीज़े का बंदोबस्त सबका हो चुका है, लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा। अगर मुझको तुम अपना जेवर दे दो ना तो मैं पहली फुर्सत में तुम्हारा जेवर बनवा दूंगा। बीवी ने गुस्सा तो किया, बीवी को बड़ा जेवर अजीज होता है। बीवी कहती है, मैं एक शर्त पे आपको जेवर दूंगी। वो कहता है, मुझे हर शर्त मंजूर है। बीवी कहती है, ये बात मेरे माँ बाप को कभी पता ना चले कि आप मेरा जेवर बेच के दुबई गए थे। वो कहता है, प्रॉमिस हो गया, नहीं पता चलेगा। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। तो जेवर बेच के वो बंदोबस्त कर लिया वीज़े का। इधर बीवी की तबीयत ख़राब हो गई। जब बीवी की तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर के पास लेके गए तो अल्लाह ताला ने चांद जैसी बेटी अता की, बड़ी प्यारी बेटी थी। तो जब माँ ने आके देखा बेटी पैदा हुई है, माँ तो गुस्से से लाल पीली बुड़बुड़ाती रही, कहती, तुम्हारी बीवी अनोखी है, निराली है तुम्हारी बीवी, इसने हमारे ख़ानदान की रिवाज ही बदल दिया। अब मैं कहा, माँ हुआ क्या है? कहता है, हमारे ख़ानदान में जितनी भी पहली औलाद हुई सबकी औलाद पहली बेटा हुए हैं, तुम्हारी ये बीवी अनोखी आई है, इसने बेटी को पैदा किया है। अब माँ को कौन समझाए, ये तो अल्लाह का काम है। पर माँ तो ना बुड़बुड़ाती हुई बेटी को देखा भी नहीं, बहू से पूछा भी नहीं क्या हाल है, वहाँ से चली गई, अस्पताल से चली गई। अब मैंने बेटी को देखा, उठाया, उसके कान में अजान दी, उसका नाम रखा ज़ैनब। बड़े खुश हूँ। जब घर लेके आए
اب اس اسنا میں ویزے کا بندوبست ہو گیا. اب بیٹی ہے 1 ہفتہ 10 دن کی, اور اب ویزے کا بندوبست ہو گیا. میں دبئی فلائی کرنا ہے. دبئی کے لیے فلائی کرنے نکلے, سب کہتے ہیں ہم جائیں گے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے. میری بیوی بھی چل پڑی. ماں نے روک دیا میری بیوی کو, خبردار یہ ایئرپورٹ نہیں جائے گی. ماں کیوں نہیں جائے گی؟ ماں کہتی ہیں یہ ایئرپورٹ جائے گی, اس کے ہاتھ میں تمہاری چھوٹی سی ننھی سی بچی ہوگی, تمہارا دل مشکل ہو جائے پیدا کرے گا, تم نہیں جا سکو گے. تم دبئی جانا ہے تو اس کو یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ گھر میں. بیوی وہاں موٹے موٹے آنسوں سے رو رہی, میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. بیوی کو پکڑا ہے, کندھے پہ ہاتھ رکھا, کمرے میں لے کے آیا, دلاسا دیا, پیار کیا, سمجھایا اس کو. آخر بیوی سمجھدار تھی, اس کے پاس آپشن تھی ہی نہیں سمجھنے کے علاوہ, کیا کرتی بیچاری. اور میں دبئی آ گیا. دبئی پہنچا ہوں تو یہاں بندوبست کیا ہوا تھا میرے کزن رشتہ داروں نے جاب کے لیے. جاب اچھی تھی, بہت سخت کام تھا, لیکن پیسے ڈبل ملتے تھے. 1 لاکھ سے اوپر تنخواہ بن گئی تھی. بڑا خوش, پیسے بھیجنے شروع کیے, گھر کے حالات بدل گئے. سب سے پہلے موبائل لیا, ماں سے بات کی, بیوی سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو ماں بیوی کے پاس بیٹھی ہے. اسے کوئی پیار کی بات نہیں کر سکا, اس کا حال نہیں صحیح سے پوچھ سکا, بیٹی کے بارے میں نہیں جان سکا. جب بھی فون کرتا ماں بیوی کے پاس ہوتی. اب بیوی کہتی ہے مجھ کو اپنا موبائل لے کے دو. میں کہتا ہوں ماں کو بولا کہ بیوی کو موبائل لے دو. ماں کہتی نا, حالات بہت خراب ہیں, تو نہیں جانتا عورتوں کے جو چکر ہے نا, بڑی چلاک ہوتی ہیں, چتر ہوتی ہیں, اس موبائل سے بات کر لے کے رہی جب چاہیے تو. اب بیوی کو بھی نہ سمجھا سکا, نہ ماں کو سمجھا سکا, کروں تو کروں کیا. اکثر جب میں فون کرتا کہ ماں میری بیوی کدھر ہے, کہتے ہیں پتہ نہیں سو رہی ہے, پتہ نہیں ہمسائے میں گئی ہے. اب آج وہاں ہے میری بیوی, کہتے میکے گئی ہے. مجھ کو اتنا غصہ آتا, مجھ کو پوچھے بغیر کبھی کہاں جاتی ہے کبھی کہاں جاتی ہے, اصل میں پتہ ہی نہیں تھا. بیوی سے غصہ کیا تو بیوی نے جو بات بتائی وہ بالکل الٹ تھی. تو بیوی کو میں نے پیسے بھیجے, اس نے اپنے بھائی کے ذریعے ایک موبائل خرید لیا. اب اسے فون پہ بات ہونا شروع ہو گئی, وہ گھر کے بارے میں بتاتی, بچوں کے بارے میں بتاتی. اور میرے پاس 3 سال ہو گئے وہاں پہ دبئی میں. اب میں آنا چاہتا تھا, بیوی بھی کہتی ہے آ جاؤ, بیٹی بھی کہتی ہے بابا آ جاؤ. اب میں وہاں دیکھتا تھا میرے روم میٹ چھٹی جاتے تھے آتے تھے. جب میں نے ماں سے بات کی کہ ماں میں آنا چاہتا ہوں, تو ماں کہتی ہے ابھی نہیں بیٹا, نہ ابھی تو گھر کے حالات بدلے ہیں, اب تمہاری دونوں بہنوں کی شادی کرنی ہے, رشتے دیکھ لیے ہیں, بس چند دنوں میں شادی طے کر دیں گے ان کی. تو پیسے کا بندوبست کر, تم اوور ٹائم کر, کوئی اور جاب دیکھ. اب دل ٹوٹ گیا, جو پیسے کا بندوبست کر کے رکھا تھا ٹکٹ کے, وہ گھر بھیج دیے. بڑا پریشان. میرے روم میٹ سمجھاتے دیکھو اللہ کے بندے تم غلط کر رہے ہو, یہ تم کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ رہے ہیں, ATM کارڈ سمجھ رہے ہیں. تم جاؤ چھٹی جاؤ, خرچہ اپنے آپ پہ بھی کرو, اپنی بیوی سے ملو, بیٹی سے ملو, تم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو. پر میں سمجھتا نہ ان کی بات. وہ مجھ سے کہتے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ جو سا فراڈ کر رہے ہیں, تم سے پیار نہیں کرتے, تمہارے پیسے سے پیار ہے. تم 1 مہینہ پیسہ نہ بھیجو نا تو تب معلوم پڑے گا کتنا پیار ہے تم سے. میں ان کی ایک بات نہ سنتا, کہتا جا کام کر, میرے ماں باپ میرے بہن بھائی میری جان ہے. پر مجھے کیا معلوم تھا وہ جان کے دشمن ہے. ادھر بیوی بیمار رہنی شروع ہو گئی, بیمار رہتی, ہسپتال میں جاتی, دوائی کھاتی, کوئی ٹیسٹ نہ کرائے اس کے. بہنوں کی شادی شروع ہو گئی. اتنا دکھ لگا کہ کسی بہن نے ایک بار بھی نہیں کہا, کسی بھائی نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ آ جاؤ, آپ کے بنا شادی نہیں ہوگی. بہن نے بھی نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا. بیوی کہتی ہے دیکھیں گھر میں سب خوش ہیں سوائے میرے اور آپ کے, آپ میرے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے جو آپ 3 سال وہاں پہ جا کے آتے نہیں ہیں؟ اب شوہر سے کیا بتائیں. اب شوہر نے جہاں پہ کام کر رہا تھا نا, وہاں پہ جو اس کی سپر مارکیٹ تھی جس میں وہ کام کر رہا تھا, اس کی جو اونر تھی اربن عورت تھی, اس کو طلاق یافتہ تھی, بہت موٹی تھی, اس کو اولاد بھی نہیں تھی. اب اس کو اس کی لڑکے کی عادتیں اچھی لگنی شروع ہو گئی. اس نے اس سے رشتے کا کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. لڑکے نے آفر اچھی سمجھی, شادی کر لی اس سے. اس نے ایک بات کی, میں تم کو پاکستان نہیں جانے دوں گی, بس باقی سارے کام جو تم یہاں جتنے پیسے چاہیے ملیں گے تم کو. ادھر بیوی پاکستان بلاتی اور یہ کہتی پاکستان نہیں جانا. بیوی کی طبیعت زیادہ جب خراب ہوئی ہے, ہسپتال لے گئے, انہوں نے بتایا جی کینسر ہے اس کو. اب میں بڑا پریشان, میں جانا چاہتا تھا, اربن عورت کہتی نہیں جا سکتی. ادھر بہن کی شادی ہوتی ہے, ساری شادی کیمرے پہ دیکھ رہا ہوں,
میں دیکھتا ہوں کہ سب نے اچھے اچھے پیارے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سب سے خراب اور رف کپڑے میری بیوی اور میری بیٹی کے ہیں۔ دیکھ کے بڑا دکھ لگا۔ جب ماں سے میں نے کہا کہ ماں یہ کیا بات ہے، آپ سارے پیسے اپنے پہ لگا دیتی ہو، میری بیوی اور میری بیٹی کا تم نے حال دیکھا کتنا کپڑے ہیں۔ اس کے بعد تو کیا ہوا، بیوی نے کئی دن فون پہ بات نہ کی، ماں نے اس کو اتنا ڈانٹا، میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ بجائے اس کے میں حالات اچھے کرنے کے لیے اور بگاڑ دی حالات، اس کے لیے مشکل اور پیدا کر دی۔ وہ مجھ کو کہتی رہی آپ آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں آپ آنے سے پہلے اللہ کو پیاری ہو جاؤں۔ میں اسے کہتا اچھی اچھی باتیں کر، یہ کیا بات کرتی ہے تو؟ وہی ہوا۔ کچھ دن بعد دوبارہ طبیعت خراب کی، ہسپتال لے کے گئے۔ پھر میرے سسر کا فون آیا کہ بیٹا تمہاری بیوی کینسر سے لڑتی لڑتی آخری سٹیج پہ پہنچ گئی ہے، اتنی دیر میں معلوم پڑا تم لوگوں نے اس کا علاج بھی نہیں کرایا اور تم وہاں جا کے بیٹھ گئے ہو، تمہارے ماں باپ اس طرح ظلم کرتے ہیں بہن میری بیٹی پہ، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کہتا نہیں 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 ابو جی میں آؤں گا، اور آیا نہ۔ کچھ دن بعد سالے کا فون آتا ہے کہ میری بہن بستر مرگ پہ آخری سٹیج پہ ہے، آپ آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے؟ بیوی، پھر میں نے اربن بیوی سے پوچھا، وہ کہتے خبردار پیسے بھیج دو، تم نے جا نہیں سکتے۔ پیسے بھیج دیے۔ دوسرے دن پھر سالے کا فون آتا ہے، وہ کہتا ہے ہماری بہن فوت ہو چکی ہے، ہماری بہن کے آپ قاتل ہو، آپ کی ماں قاتل ہے، آپ کے بھائی قاتل ہے، انہوں نے اتنا ظلم کیا نا کہ ہماری بہن جو سی نا مرنے سے پہلے ہی مر گئی ہے، لہٰذا آج کے بعد ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہے اس کو سنبھالو، اپنے گھر لے کے جاؤ۔ آپ کو بھی معلوم پڑے نا کہ بیٹیاں کیا چیز ہوتی ہیں، ہماری بیٹی پہ اتنا دکھ پہنچا ہے نا۔ اب بیٹی ماں کے پاس آ گئی۔ اکثر جب ماں فون پہ کرتی نا بات کرتی تو بیٹی کو پاس بٹھا کے بات کرتی فون پہ، اور بیٹی ایسے لگتا کہ نا بہت پریشان ہے، ہاں نہ میں جواب دیتی، بس دادی سامنے بیٹھی ہے۔ اب جب یہاں پہ دبئی میں جب بھی سوتا بستر پہ اکثر پریشان رہتا، خواب میں ڈر جاتا، خواب میں بیوی آتی کہتی ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی، ڈر جاتا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرا بیوی کے فوت ہونے کے بعد کہ خواب میں ڈروں نہ۔ ادھر جو اربن بیوی تھی یہ حاملہ ہو گئی۔ جب یہ حاملہ ہوئی ہے نا، اس کے بھی دل میں شاید رحم پیدا ہوا۔ ادھر بیٹی کسی کے کام والی کے موبائل سے میسج کرتی ہے، بابا آپ کب آؤ گے؟ آپ نہیں آؤ گے نا تو جس طرح دادوں نے اور چاچو نے مل کر ماں کو مار مار کے ہسپتال پہنچا دیا تھا نا، مجھ کو بھی مار دیں گے، میرے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں۔ وہ میسج میں نے جب پڑھا تو میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، آنسو ہے، رو رہا ہوں۔ جو اربن بیوی ہے اس نے سن لیا، تھوڑی بہت عربی اردو اس کو معلوم پڑ گئی تھی، اس کو میسج سنوایا۔ جب میسج سنا نا اس نے تو کہتی ہے تم پاکستان چلے جاؤ، اچانک پاکستان چلے جاؤ۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ کے حیران پریشان کہ یہ کیسی بات کر رہی ہے، یہ تو کبھی اس نے کبھی اس بات پہ تو بات ہی نہیں کی تھی۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ تم بغیر بتائے چپکے سے پاکستان چلے جاؤ، اپنی بیٹی کا حال دیکھ کے آؤ۔ میں نے وہی کیا، اگلے دن ہی پاکستان چلا گیا۔ جب پاکستان پہنچا، 10 سال بعد پاکستان جایا، پہلی بار گیا تو سوچا اپنا گاؤں جا کے دیکھتا ہوں، تو گاؤں تو پورا بدل چکا تھا، پورا شہر بن چکا تھا، بڑے بڑے گھر، پکی سڑکیں۔ اب جب میں اپنے گھر پہنچا تو گھر بک چکا تھا، اس میں کوئی اور رہ رہا تھا۔ ہمسایوں سے پتہ کیا کہاں گئے ہمارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا پتہ نہیں بیٹا آپ کو، وہ تو کئی سال سے لاہور شفٹ ہو گئے ہیں، وہاں بڑی کوٹھی بنائی ہے۔ ان سے ایڈریس پتہ کیا اور وہاں پہنچ گیا۔ پوچھتے پوچھاتے اب گھر پہنچا، دیکھتا ہوں بڑا سا بنگلہ ہے، گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، بڑا پیارا ایریا ہے۔ بیل بجائی ہے، کوئی نہیں آیا، پھر بیل بجائی ہے، ایک معصوم سی سوکھی سی بچی آتی ہے، گندی سی فراق پہنی ہوئی ہے اس نے، اس چہرے پہ اس کے جلے کا نشان ہے۔ جو میرے پاس آئی وہ مجھ کو غور سے دیکھ رہی ہے، میں اس کو غور سے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹی ایک دم گلے سے لگ گئی، بابا آپ، وہ گلے لگی ہے، ہم دونوں بھی رو رہے ہیں۔ اتنے سے ایک تیار شار بنی ٹھنی عورت پیچھے سے آتی ہے اور میری بیٹی کا ہاتھ کھینچ کے پیچھے کرتی ہے، او مسٹر کون ہو تم؟ اس سے گلے منحوس سے گلے مل کے کس کا سوگ منا رہے ہو؟ مجھ کو اتنا غصہ آیا، میرا دل کرے اس کو منہ پہ تھپڑ دے ماروں۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا، دھکا دیا پیچھے اس کو، اور گھر میں داخل ہو گیا۔ امی ابو بہن بھائی سب کو آواز دیتا، گھر جب داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، سب ڈائننگ ٹیبل بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور ان کے جو نوالے حلق میں تھے وہ حلق میں پھنس گئے، اور جو ہاتھ میں تھے ہاتھ میں رہ گئے۔ ہکا بکا حیران پریشان، یہ سیاپا کہاں سے آ گیا؟
ماں جناب آنسو بہاتی ٹسیں بہاتی مجھ سے ملیا میرا چاند میرا لاڈلا. جب مجھ سے ملنے لگی میری بیٹی کا ہاتھ چھڑا رہی ہیں. ادھر ابو بھی آ گئے, بہن بھائی سب آ گئے, گلے مل رہے ہیں بھائی یہ وہ. اور میں نے ماں کا ہاتھ جھٹلاتے ہوئے کہا خبردار میری بیٹی کا ہاتھ کھینچا تو مجھے یہ بتاؤ اس کو جلایا کس نے ہے, اس کے ہاتھ پہ کٹ کے نشان کس نے ڈالے ہیں. اب سارے کہتے ہیں بیٹا 10 سال بعد آیا ہے تو تجھے یہ باتیں یاد آ رہی ہیں. وہ ماں سے کہتا ہے ماں مجھے باتوں میں مت بساؤ, بتاؤ کس نے ظلم کیا میری ننھی سے کلی کے ساتھ. آپ لوگ میری بیوی کو بھی اس طرح ہی مار دیا تھا, میری بیٹی نے جو بتایا فون پہ. اوئے ہوئے وہاں تو پھر قیامت آ گئی. بھائی کھڑا ہوا کہتا بھائی آج 10 سال بعد آئے ہو, ہم سے سوال مت کرو, ہم اس گھر میں آپ کو سکون سے رہنا ہے تو ٹھیک, ورنہ اپنی بیٹی کو اٹھاؤ اور دفع ہو جائے یہاں سے. بھائی کا وہ چہرہ دیکھ کے حیران پریشان, ایک دم اتنی بڑی بدتمیزی کر دی. ماں کی طرف دیکھ رہا ہوں, ماں نے بھی کہا بھائی ہم سے تمہاری بیوی سنبھالی نہیں گئی نا, تمہاری بیٹی تم سے سنبھلتی ہے, تم لے جاؤ بیٹی کو, ہمارے پر بڑا احسان کرتے ہو تم, اور نکلو یہاں سے. میں نے کہا حساب دو مجھ کو, میں نے آج تو پیسے بھیجے. کہتے بھائی یہ نہ کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے, کیا دیا کیا تم نے, یہ میرے نام سے ہم نے محنت کی, ہم نے کمایا, تم نے کیا دیا تھا. اس ٹائم مجھ کو بیوی کی باتیں یاد آتی ہیں, دوستوں کی باتیں یاد آتی ہیں جو روم میٹ تھے, وہ کہتے تھے وہ غلط کر رہے ہو. آخر وہاں سے روتا ہوا اپنی بیٹی کو ساتھ لیا, اپنی اربن بیبی کو فون کیا. اس نے کہا تم میں بندوبست کرتی ہوں, تم پاسپورٹ کا بندوبست کر. اس نے جناب پاسپورٹ کا بندوبست کیا ہے, اسلام آباد میں رہا 5-6 دن, پاسپورٹ کلیئر کیا ہے. بیوی جو اربن تھی اس نے ویزے کا بندوبست کیا, بیٹی کو لے کے دبئی آ گیا. ساری کہانی سناتا ہے اپنی بیوی کو, دبئی والی کو. وہ کہتی ہے تم پاکستانی لوگ ہوتے ہی اس طرح کے ہو, مطلب ہی ہوتے ہو, فراڈی ہوتے ہو. اب میں اس سے کوئی جواب نہیں دے سکا, بات سنتا رہا اربن کی, لیکن اس نے نا ماں بن کے دکھا دیا. جو میرے اپنوں نے کام نہ کیا, اس اربن نے, اس کی زبان مختلف, جنس مختلف, ہر چیز مختلف تھے, ان کا کلچر, طور طریقہ, پہناوا, لیکن اس نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے رکھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آ کے, بعض کا نا ایک سائڈ کی بات سنتے ہیں. کوئی لوگ ہوتے ہیں صرف ماں کی بات سنتے ہیں, بیوی ظلم کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بیوی کی سائڈ لیتے ہیں اور ماں باپ پہ, بہن بھائی پہ ظلم کرتے ہیں, بڑی ناانصافی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جو باہر آ گئے ہیں چلو ان کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے, اور جو آنا چاہتے ہیں ان سے ایک ہی بات کرتے ہیں, آدھی روٹی کھا لو, اپنی فیملی کے ساتھ رہ لو. کیونکہ جب ایک بار آپ باہر آ جاتے ہو نا, آپ سے امیدیں بڑھ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں بھیجا کس لیے, پیسے کے لیے بھیجا ہے نا, تو پیسے بھیجو بس, پر تم بتاؤ. وہ ہم کو برداشت نہیں کرتے, اور ہماری ضرورت صرف کس کو ہوتی ہے, بیوی کو اور بچوں کو. اور جب بیوی کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں گھر میں ہی, وہ مجبور ہو جاتی ہے, اور بچے جو ان سے ہیں وہ جناب کھلونوں میں, موبائل میں ٹائم پاس کرتے ہیں, پھر ان کو باپ کی ضرورت نہیں ہوتی. جب بڑھاپے میں باپ پہنچتا ہے, گھر میں جاتا ہے, تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا, وہ کھم کھم کرتا ہے. اس ٹائم ان کو نفرت ہو جاتی ہے اس باپ سے, کہ جب ساری ہم کو ضرورت تھی باپ کی, اس ٹائم تو آیا نہیں ہے, آج آ کے ہم پر احسان جتاتا ہے, میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا. اتنا الفاظ سننے سے بہتر ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کے پہلے فیملی کے پاس چلا جائے. گھر, مکان, گاڑی, بنگلہ, یہ ضرورتیں ہیں, یہ پیار کبھی نہیں مل سکتا. پیسہ پیار نہیں خرید سکتا. یہ کہانی ہے پردیسی کی, مجبور لاچار بیوی کی. خدا نہ کرے کسی اور کے ساتھ ایسا ہو. کہانی کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.